अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाज़रीन, आज जिन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम इंटरनल जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की, उसमें जो हमारे पिछले 4 रोज़ से जो 3 बहुत बड़े इंसिडेंट हुए, जिसमें 42 के करीब हमारे मिलिट्री और पुलिस के जो ऑफिशियल हैं वो अपनी जान निछावर कर चुके हैं इस वतन अज़ीज़ पर। हम उसको, इस दहशत गर्दी की इस अफरियत को भी डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान में पिछले हम कई सालों से दहशत गर्दी का शिकार हैं, जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान और जो BLA है या BLF है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ताल्लुक जो ये, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली कि ये लोग ख़िलाफ़ हैं। इनका किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं है, टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, ना इनका बलूचिस्तान नीयत से ताल्लुक है। ये शाओइज़्म को सामने रख कर अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दी की जो वारदातें कर रहे हैं। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे जो 60 डेज़ का सीज़ फायर पाउस था, उसकी फिर खिलाफ वर्जी हुई। कल ईरान ने जो है 3 जहाज़ जो गैर मुसद्दक़ा इत्तला मिली हैं कि वहाँ पे उन्होंने 3 जो शिप थे उनको जो हिट किया, उसके जवाब में फिर अमेरिकन ने उनके 3 जो जजीरे थे, जो गांव थे, सिरक और उसमें बंदरबास और तीसरा जो कशम, उस पर अटैक किया। 80 के करीब उन्होंने हमले किए और उसके जवाब में जो पासदारान इनकलाब ईरान ने उन्होंने 85 हमले किए। तो इस तरह जो वक्ती तौर पर जो सीज़ फायर हुआ था वो ब्रेक हो गया। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जो हमने उनसे ईरान पर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लिफ्ट की थी, हम उनको भी वापस लेते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा इस प्रोग्राम में, वो हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि रियासत कहाँ खड़ी है। सियासी हुकूमत जो है, जो गवर्नमेंट है, उसने जो पिछले 1 साल से इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड है, जो एबियंस है, इन एबियंस है, उनके लिए उसको काउंटर करने के लिए किस किस्म का वो लॉजिकल और कोई रैशनल कोई नैरेटिव बिल्ड किया या नहीं, या कि सिर्फ ये मिलिट्री लीडरशिप का ही काम है। हालांकि ये काम तो सिविल हुकूमत का, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक से जाने से पहले मैं अपने मेहमानों को आपसे तारफ़ कराते चलूँ। नाजरीन, मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब। आप एक दफ़ाई तजिया कार हैं। इसके साथ में स्टूडियो में जिन शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनका नाम है डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब। आप कालम नवीस भी हैं और सीनियर तजिया कार भी हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब के पास जाऊँगा। तूर साहब, ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि पिछले 4 दिन से 42 जो हमारे पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री जो पर्सनल हैं उन्होंने अपनी जान निछावर किया है या वो दहशत गर्दी का शिकार हुए हैं। इसका क्या सलूशन है? हम कहाँ जाएं, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है और ये नतीजा है उन बद अमलियों का जो बतौर कौम हमसे सरजद हुई। हमने सज़ाएँ नहीं दी, हमारी अदालतों से इन लोगों को सज़ा नहीं मिली और एमनेस्टियाँ मिलती रहीं। हम जाके सस्ती शोहरत के लिए इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और इनको मुख्तलिफ जुराइम के बाद छोड़ते रहे। और चूँकि प्रोपेगेंडा होता था, मुख्तलिफ किस्म के बहरूपिये सामने बन के आ जाते थे इनकी हमायत में, लिहाजा इनको छोड़ दिया गया। मैं बात करूँगा 1978 की जनरल एमनेस्टी, जिसमें 1500 के करीब जो पकड़े हुए थे, कम अज़ कम 1500 से 2500 तादाद है उनकी, जो रंगे हाथों पकड़े गए थे और गिरफ्तार थे, उनको छोड़ दिया गया। आज उन्हीं के अगली नस्ल आपके पुलिस वालों को शहीद कर रही है, आपकी फ़ौज के सिपाहियों पे गोलियां चला रही है। शहादतें फ़ौज की भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब शायद हम ख्वाब गफलत से जागे हैं और हमें ये इदराक हो गया है कि इनको एमनेस्टियाँ देना और इनको आम माफ़ियाँ देना सख्त बड़ा गुनाह था पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जो हमसे सरजद हुआ। पहले तो उससे तौबा कर लेनी चाहिए। आइंदा कानून के निफाज में कोई रियायत बरतनी नहीं चाहिए। जिसने कानून के खिलाफ वर्जी की है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, हमने
78 سال سے بلوچستان جو 45% تقریباً پاکستان کی زمین کا حصہ ہے اور وہاں پر آبادی پاکستان کا صرف آپ کہہ لیں کہ 4 یا 5% ہے، تو اتنے بڑی خالی زمین کو ہم نے آکوپائی نہیں کیا، اس کو ان آکوپائڈ رہنے دیا، وہاں پہ کوئی نہیں بستا، خالی دشت پڑے ہیں اور بے شمار دشت ہیں۔ یہی زمین، یہی دشتوں کی زمین اگر اسرائیل کے پاس ہوتی تو یہاں لہلہاتی فصلیں اپنا مال ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہیں۔ اسپیشل ایگریکلچر وہاں پر ہو رہا ہوتا، ایڈوانسڈ ایگریکلچر ہو رہا ہوتا، اور وہ سبزیاں اور پھل پیدا کیے جا رہے ہوتے جن کی دنیا میں مانگ ہے، جیسے پستہ ہے، جیسے زیتون ہے، جیسے بلو بیری ہے، جیسے چیری ٹومیٹوز ہیں، اور جیسے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی دنیا میں بے تحاشا مانگ ہے اور وہ یہاں پروڈیوس ہو سکتی تھیں۔ ہم نے اس زمین کو آباد نہیں کیا، ہم نے دشتوں کو دشت رہنے دیا، ہم نے غروں کو غر رہنے دیا، اور اس کی وجہ سے آج ان کو چھپنے کے بے شمار جگہ موجود ہیں، اور آپ کو انٹیلیجنس دینے والا عوام میں سے کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آبادی بہت کم ہے، اور جو تھوڑے سے لوگ ہیں وہ ان دہشت گردوں کی مخالفت مول نہیں دے سکتے۔ ہمیں چاہیے تھا جیسے اسرائیل نے کیا، جیسے امریکہ نے کیا، جیسے آسٹریلیا نے کیا، جیسے کینیڈا نے کیا، انہوں نے جو غیر آباد زمینیں تھیں وہاں پہ لوگوں کو لا کر بسایا، ان کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دی۔ گن لاز آج بھی امریکہ میں اسی طرح ہیں، ہر شخص گن رکھ سکتا ہے اور جتنی مرضی بندوقیں رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے جگہ جگہ فوجی چوکیاں اور فوجی مستقر بنائے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم کہیں چھاونی بننے لگے تو شروع ہو جاتی ہے ایک پروپیگنڈا کی لمبی داستان کہ جی یہاں فوج نہیں آنی چاہیے، یہاں چھاونی نہیں بننی چاہیے، یہاں سے نکال لو، یہاں کوئی آ کے گھر نہ بنائے۔ ہم اسلام آباد میں بھی گھر بنائیں گے، لاہور میں بھی بنائیں گے، پنڈی میں بھی بنائیں گے، گجرانوالہ میں بھی بنائیں گے، کیمل پور میں بنائیں گے، جس کو اب ہم اٹک کہتے ہیں، فیصل آباد میں بنائیں گے۔ ہم تمام بزنس کریں گے پاکستان کے چاروں کونوں میں، لیکن کوئی ہماری طرف نہ آئے۔ ادھر اگر کوئی آیا تو ہم اس کو گولیاں ماریں گے، اگر مزدوری کرنے کے لیے بھی آیا تو اس کو گولیاں ماری جائیں گی۔ اور اس چیز کے لیے ہم نے وہاں پر سرکاری ضمانت جو آئین نے دی ہوئی ہے، کسی بھی شخص کو، پاکستانی کو حق حاصل ہے وہ اپنی مرضی کی جگہ پہ اپنا گھر بنائے قانون کے مطابق اور وہاں اپنا کاروبار کرے۔ ہم نے یہ ضمانت آئین کے آرٹیکل 25 میں دی ہوئی ہے، جی، لیکن اس ضمانت کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہمیں فوجی مستقر بنانے چاہیے تھے، ہمیں یہ جو غیر آباد علاقہ ہے اس کو آباد کرنا چاہیے تھا، وہاں پر قابل، مستعد، تنو مند، محب وطن آبادی کو وہاں بسانا چاہیے تھا، ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے تھی۔ تو آج آپ کے پاس ان شر پسندوں کے پاس چھپنے کی جگہ نہ ہوتی، اور آپ کے پاس انٹیلیجنس کا ایک بڑا خزانہ ہوتا، یہ جہاں بھی سر اٹھاتے ان کی اطلاع مل جاتی، کیونکہ محب وطن آبادی اپنے پورے اعتماد کے ساتھ پاکستان کے آئین کی ضمانت میں وہاں پہ رہ رہی ہوتی۔ ہم نے دشتوں کو برگیڈیئر صاحب، قبائلی سرداروں کی ملکیت مان لیا۔ برگیڈیئر صاحب، وہ بات مان لی جو انگریز نے، اور اس سے پہلے 300 سال مغلوں نے 500 سال کی تاریخ میں نہیں مانی۔ زمین ذل الہی کی تھی 1707 تک، اس کے بعد انگریز سرکار کی تھی، اور وہ جس کو مرضی جاگیریں دیتے تھے، جس سے مرضی جاگیریں چھین لیتے تھے، اور جہاں دل چاہے لوگ جا کے بستے تھے۔ ہم نے یہ ضمانت نہیں دی اپنے لوگوں کو، اور برگیڈیئر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایمنسٹی دی گئی تھی، یہ نواب اکبر بگٹی کے مرڈر سے پہلے اکا دکا واقعات تھے، اسے ایمنسٹی ملی۔ اس کے بعد جو شدت آئی ہے، جو ابھی تک جاری ہے، یہ پہلے نہیں تھی، یہ کیوں آئی ہے؟ اس کا کوئی علاج ہمیں بتائیں، سلوشن بتائیں۔ کیا کوئی سیاسی حل ہے یا اس کا فوجی حل ہے، یا کون سا آپ اس کو حل جو ہے نا وہ تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ واحد
اسلامی ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا، یہ بہت بڑا قصور ہے، اور پھر آپ نے نیوکلیئر پاور حاصل کر لی، یہ بہت بڑا قصور ہے۔ لہٰذا آپ کے دشمن دنیا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جرائم پیشہ افراد کو فراغت حاصل ہے، ان کو آزادی ہے گھومنے پھرنے کی، لوگ اتنے غریب اور اتنے کم ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ صورتحال ہمارے سامنے آ گئی۔ آپ دیتے نا ضمانت، جو آئین میں دی ہوئی ہے اس ضمانت کو آپ پورا کرتے نا، اپنی قانون کی، اپنے سیکیورٹی اداروں کی پوری قوت استعمال کر کے آپ وہ ضمانت پوری کرتے، آپ لوگوں کو یہاں زمینیں الاٹ کرتے، آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں بلوچستان کے اندر خالی زمینوں کو محب وطن پاکستانیوں میں کیوں نہیں بانٹا؟ آپ تھل کی زمین تو بانٹ گئے، آپ چولستان کی زمین بھی بانٹ رہے ہیں، آپ نے پورے پنجاب کے اندر انگریزوں نے جو آبادکاریاں کی اس میں پٹھان بھی آیا، افریدی بھی آیا، بلوچ بھی آیا، پنجابی بھی آیا، سارے آئے۔ یہ پورا علاقہ عبدالحکیم کا جی ٹھیک ہے اسی قسم کے جی، آپ کا موقف تو ہم نے بلوچستان کو کیوں خالی چھوڑا؟ جی ٹھیک ہے، میں ہمیں زیتون ڈاکٹر لگانا چاہیے تھا پورے جگسوں پر۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب، جی جی جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو اتنی بڑی لینڈ ہے، 48% لینڈ ہے یعنی پورے پاکستان کی، ہاں جی اتنی ہے نا، بیرن لینڈ بہت زیادہ، تو تقسیم کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ آباد کاری ہوتی، وہاں پہ لوگ آتے مکس ہوتے۔ میرا سوال آپ پہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا کیا فوجی حل بہتر رہے گا یا سیاسی حل بہتر ہوگا؟ دیکھیں، بات کرتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ شعر ہے کہ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، اور نالہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ اب کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا یہ کرتے اور وہ کرتے، کس نے کرنا تھا؟ بریگیڈیئر صاحب آپ نے کرنا تھا، فوج نے کرنا تھا، ضیاء الحق نے کرنا تھا، اور ضیاء الحق اکیلا تو نہیں تھا، ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے کرنا تھا۔ اب اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں بھٹو کے دور میں، تو وہاں پہ ایک انسرجنسی ہوئی تھی جس میں شیر محمد مری نے، اور اس کے دور میں وہاں پہ ایک بغاوت تھی۔ اس بغاوت کے بعد امن ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ کبھی اس کو بھی اسٹڈی کیجئے گا کہ وہ لوگ کتنے پرامن تھے، اور بعد میں جب وہ آیا تو اس نے سارے، ہم تو اس سے ملتے رہے۔ اس کے بعد نہیں، خیر بخش مری کی بات کر نہیں، شیر محمد مری، شیر محمد مری، جنرل اچھا شروف جس وہ کانفلکٹ کیا تھا؟ ذرا تھوڑا ایلیبوریٹ تک وہ اس وقت کی وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ انٹرفیئرنس جو تھی آرمی کی، اچھا کہ ایک انٹرنیشنل انٹریگ تھی نہیں، اس وقت یہ کے پی کے دونوں ایک صوبہ نہیں تھا، بلوچستان اور کے پی؟ بلوچستان تو رہتا تھا نا۔ اچھا لیکن انٹریگز تھی نا، کچھ انٹریگز تھی کہ وہاں سے نکال دینا چاہیے تھا۔ کوک ایکسپینشنز ہو رہی تھی، منرل تھے، بہت لمبی کہانی ہے، اس پہ چلے جائیں گے تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اب مجھے خود یاد ہے 80 اور 90 کے درمیان میں نے 3 دفعہ بلوچستان کو انٹیریئر اس کا وزٹ کیا۔ اچھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، ینگ تھا، اور اکیلا، شوق ہوتا تھا، دوست ہوتے تھے، وہاں پہ ہم جایا کرتے تھے۔ میں نے سخی سرور سے، فورٹ منرو سے، لورا لائی سے بسوں پہ بھی سفر کیا، گاڑی پہ بھی سفر کیا اس زمانے میں۔ ٹھیک، کوئٹے میں پھرتے تھے، ہوٹلوں پہ رہتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ کوئٹے سے دال ودین تک، تفتان تک، یعنی 70 اور 80 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، پہلی دفعہ میں گیا تھا تو اس وقت 79-80 ہوگا، پھر میں گیا تھا 83-4 کی بات ہے، پھر اس کے بعد میرا خیال 86-7 کی بات ہوگی، کیا نہیں سوری 90 کی شاید بات ہوگی۔ اچھا، اب میں وہاں پہ خود، اور اس زمانے میں وہ ساری کچی سڑکیں ہوتی، میرے میل کے حساب سے چوڑی جگہ تھی، پکی جگہ تھی، جہاں پہ بسیں ادھر سے جا رہی ہیں، ایک فرلانگ دور سے آنے والی نظر آ رہی ہے، ان کو روٹ تو وہی تھے نا سارے، تو بسوں پہ بھی سفر ہوتا تھا، جیپیں بھی ہوتی تھیں، وہاں پہ واقفیت بھی ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں ہم گوادر میں گئے، شوق تھا گھومنے پھرنے کا، اور صحیح رستے بھی نہیں تھے، تو بہت امن تھا۔ اور یہ بیرن لینڈ ہے، اسے کس نے ڈیولپ کرنا تھا؟ سندھ میں کس نے کیا ہے؟ دیتے جگہ آپ، لیکن یہ آپ کی عجیب حکمت عملی تھی۔ یہ سب سے زیادہ انسرجنسی وہاں تب شروع ہوئی ہے جب آپ نے گوادر بننے کا اعلان کیا۔
آپ گوادر بننے کے اعلان سے پہلے کی وہاں دیکھیں کوئی انسرجنسی اس طرح سے نہیں تھی, آرام سے سفر ہوتا تھا. اور ان کو لایا کون دہشت گردوں کو؟ آپ ہی تو لائے ہیں. آپ نے تو ان کو پہلے افغانستان میں سارا کچھ دیا. تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں نے ایک پمفلٹ نکالا تھا, دیٹ واز 1979-80, 450 لوگوں پہ اس پہ پرچہ درج ہوا تھا. میں نے بھی جیل کاٹی تھی, شاہی قلعہ کاٹا تھا, اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا تھا. تو ہمیں اس وقت بھی 12 مارشل آرڈیننس لگا کے غدار قرار دیا گیا, 16 ستار MPO لگائی گئی. بعد میں اب وہی ساری باتیں آپ خود کہہ رہے ہیں. اب وہاں سے یہ جو سارا آپ جن لوگوں نے ڈالر کمائے, پیسے لیے, فیکٹریاں لگائیں, پیپسی کوکو کولا لگائے, جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, سب لوگ ان کو جانتے ہیں. اور کیسے اسلحے بیچے ہو, جنہیں کم کیسے ہو, یہ ساری ہسٹری آنے والے وقت میں گوادر لکھی کا جائے گی. امپیکٹ, نیگیٹو امپیکٹ کیسے اس سوسائٹی پہ پڑا؟ اب اسی طرح سے وہ جو لوگ پریپیئر تھے, جو اسلحہ آگرہ تھا, جو افغانستان کے ساتھ آپ کی صورت البانس ہوئی, وہی لوگ پھر استعمال ہوئے. گوادر کا جب آپ نے اعلان کیا تو وہ دیکھیں کہ جو طاقتیں نہیں چاہتی تھی کہ گوادر بنے, وہ ساری اکٹھی ہو گئی. اب یہاں پہ ہم نام بھی لیں تو اچھا نہیں لگتا, آپ سب کو پتہ ہے. اور یوں یہ کی جو صورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے, ہم نے کیا کسی کو کہنا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈیا نے تو انفلوئنس کر لیا. یہ آپ ایوب دور کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی, جب گوادر بندرگاہ یہ ابھی نواز شریف نے اناؤنس کی تھی. جی ٹھیک. نواز شریف کے دور میں بنی تھی. ایوب کے دور میں کون سا, وہ تو خریدا گیا تھا. اچھا, اب یہ جو آپ نے کہا ہم چین کو دے رہے ہیں بندرگاہ, اب دبئی کے مقابلے میں جو گوادر ہے 1000 گنا زیادہ فرٹائل, بہترین, اچھی جگہ, روٹس, پیچھے اس کا بزنس ٹرینڈ, پورا ملک پاکستان, افغانستان, سینٹرل ایشیا, چائنا تک پڑا ہوا ہے. دبئی میں تو بلیک اکانومی ہے نا, اس کے علاوہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ساری اکانومی کو خطرہ پیدا ہو گیا. انڈیا ویسے ہی آپ کے خلاف ہے اور چین کے بھی خلاف ہے. انڈیا تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ گوادر بنے. تو یہ چھوٹی چھوٹی انسرجنسی جب شروع ہوئی تو آپ نے بھی کمپرومائز کیا بھائی جان. پچھلے دور میں بھی جب عمران خان کا دور تھا, اس دور میں بھی گوادر کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا. اگر گوادر پراپر وقت پہ ڈیولپ ہو جاتا تو وہاں پہ خوشحالی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب تک افغان جنگ رہی ہے, ڈالر آتے رہے, خوشحالی رہی, کوئی انسرجنسی ہے وہاں پہ تو مجھے بتائیں. اس کے بعد ہوئی ہے جب آپ نے طالبان بنا کے 96 میں جب آپ نے قبضہ کیا افغانستان پہ اور آپ نے طالبان کے حوالے کیا, پھر انسرجنسی شروع ہوئی. اس وقت تک تو نہیں ہوئی آپ کے پاس. تو جب خوشحالی آتی ہے, پیسہ آتا ہے لوگوں کے, اب وہاں پہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کریپس کر گئی ہے. اس کی وجہ سے انہیں پیسے چاہیے, وہ پیسے جہاں سے آ رہے ہیں جہاں سے لیں گے. اب یہ دیکھیں کہ افغانستان کی اگر آپ اس کی پوری تاریخ کو دیکھیں تو ان کے پاس کیا ہے, یہ سمگلنگ یا پھر ان کے پاس وار لارڈز ہے, جنگ ہے, لڑائی ہے, اور وہی ان کا سر آپ کازز کی بات کر رہے ہیں, ہم سلوشن کی بات. میرا سوال ہے سلوشن تو سر اتنا آسان نہیں ہے نا. اب جو سلوشن ہے وہ اب کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہیں. اب جو سلوشن ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے, آپ کبھی بھی نہیں کریں. آپ تھوڑا سا ان لوگوں کو جو وہاں کے عوام ہیں ان کو انوالو کریں, اور انہیں انوالو کر کے تھوڑی سا ان کو ایسا کارنر دے جس کو ڈیموکریٹک بیہیویئر ان کے ساتھ, ان کو تھوڑا سا. پھر ایمنسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ایمنسٹی کی نہیں کر رہا میں, پالیٹکس کی بات کر رہا. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں, مٹھی بھر لوگوں کو مارے, جو اکثریت ان کے حوالے اقتدار کر دیں. ٹھیک, سیاسی آپ کہتے ہیں پولیٹیکل سلوشن ہے. نیشنل جو ہے نا وہ آپ کو دوبارہ ایک گفتگو کرنا پڑے گی, آپ کو دوبارہ ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیا ایک پیکٹ کرنے پڑیں گے, اور چیزوں کو موجودہ صورتحال کے مطابق پولیٹیکلی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک ہونا پڑے گا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیو سوشل کنٹیکٹ ہونا چاہیے. نیو سوشل کنٹیکٹ ہونے. اور اچھا, اب برگیڈیئر صاحب کے پاس جاتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, جس طرح ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے ایک پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, میننگ وہ لاجیکل ایک ڈسکورس ہونی چاہیے, اور ان سے پوچھا جائے ان کے وہ کیا مانگ رہے ہیں. اگر واقعی وہ سول رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ شوازم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سے بالکل ایگری نہیں کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, بات یہ ہے کہ وہ یہ بتائے ہیں, اور ان سے بہت باری پوچھا گیا ہے اور انہوں نے بتایا بھی ہے کون سا سول رائٹ ان کا پاکستان نے نہیں دیا. پچھلے 40 سال سے تو بلوچوں کی حکومت ہے بلوچستان کے اوپر. جج ان کے اپنے ہیں, آفیسر ان کے اپنے ہیں, کمشنر ان کے اپنے ہیں, DIGs ان کے اپنے ہیں. پورا خاندان جو ہے وہ CSS کی نوکریاں لے گیا ہے. کوٹے سسٹم پہ
تو پھر بھی حقوق حاصل نہیں ہوئے. کون سے حقوق حاصل نہیں ہوئے؟ جو ان کے پاس جو غیر آئینی بات ہے اس پہ کمپرومائز کیا تو یہ انسرجنسی آپ کو اگلے 50 سال 100 سال تک تنگ کرتی رہے گی. آپ نے آئین کے اندر دی ہوئی ضمانتوں کے مطابق کام کرنا ہے, اور آپ نے اگر وہ شکایتیں کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا بھی بیانیہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں یہ تمہارے حق سے زیادہ دیا ہوا ہے. اور گوادر میں حق دو کی تحریک چلتی ہے, وہ کون سا حق نہیں ملا آپ کو؟ بلوچستان میں کون سی ترقی نہیں ہوئی؟ کیا سڑکیں نہیں بنی؟ کیا وہاں پر اسکول کالج یونیورسٹیاں میڈیکل کالج انجینئرنگ یونیورسٹیز اور یہ وومن یونیورسٹیز یہ نہیں بنی؟ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں ہائی اسکول بھی نہیں تھا, آج کوئی ایسی تحصیل نہیں ہے, کوئی ایسا ٹاؤن شپ نہیں ہے جہاں پر اسکول نہ ہو اور جہاں پر سڑک نہ ہو. تو بریگیڈیئر صاحب آپ کو اپنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو اپنا بیانیہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا, یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا آپ کو دیا گیا ہے, کیا آپ کو بینیفٹس ہوئے ہیں. یہ آپ نہیں بتائیں گے تو شر پسند انہیں بتاتے رہیں گے تمہیں یہ نہیں ملا. آپ سونا دے دیں وہ کہیں گے تمہیں پلاٹینم نہیں ملا, آپ پلاٹینم دے دیں وہ کہیں گے تمہیں یورینیم نہیں ملا. بڑی زیادتی ہوگی تمہارے ساتھ. تو شکایت کا جو ایک انداز ہے اس کا بتانا پڑتا ہے, گھر میں بچوں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ تمہیں مل جائے. ایک بچہ سر وقت شکایت کرتا رہے اور اس کی یہ تمنا ہو کہ مجھے باقی سارے بچوں سے ڈبل سب کچھ ملے اور اس پہ بھی وہ خوش نہ ہو, اس کی ڈیمانڈ ختم نہ ہو, تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے. بہرحال بریگیڈیئر صاحب ایک بات تو بالکل یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں, سیاسی رائٹس مانگ رہے ہیں, وہ قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں. اس پہ ان کو ریزرویشن ہے آپ کا جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے. تو قومی اداروں میں تو ان کی حکومت ہے, اس وقت بلوچوں کی حکومت ہے, کب سے نہیں ہے وہاں پہ پر الیکشن کی حکومت. الیکشن ہوئے ہیں, الیکشن کے مطابق ووٹ پڑے ہیں, ووٹ کے مطابق وہاں پہ حکومت بنی ہے. اور بھٹی صاحب جو ان کے چیف منسٹر ہیں وہ بلوچ ہیں اور بڑے بلوچ خاندان سے ہیں, پوری اسمبلی کے اندر بلوچ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ اپنے اقتدار میں حصہ مانگ رہے ہیں, اقتدار میں حصہ ہے, selective peoples are empowered by the establishment. تو اسٹیبلشمنٹ پہ پاور ہے نا اس وقت, چیف منسٹر کی پاور نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہم نے بگ بیئر ایک پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے. جب کچھ نہیں بن پڑتا تو سفینہ ڈبونے کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارا الزام ٹھوک دیتے ہیں. سر آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ ہم سلوشن مانگ رہے ہیں, سوال ہی ہمارا یہ ہے. میں حل یہ تجویز کر رہا ہوں کہ ہمارے جو دانشمند طبقہ ہے وہ اس بات کو سمجھے اور وہ یہ بتائے ان شکایت کرنے والوں کو کہ تمہاری شکایت جائز ہے یا نہیں. وہ یہ بتائے کہ اگر تم جا کے لاہور میں اور اسلام آباد میں گھر بنا سکتے ہو تو پھر عام پاکستانی کو آرٹیکل 25 کے تحت ضمانت ہے, اس کی ضمانت کو آپ کا فرض ہے کہ سپورٹ کریں. اور یہ کہنا کہ کوئی یہاں پر نہ آئے, یہ ہمارا علاقہ. جس نے ایک ہمارے MNA صاحب تھے جنہوں نے فرما دیا تھا کہ وہاں مردے دفن کرو گے تو ہم وہاں رہنے دیں گے, انہوں نے اپنا مردہ اسلام آباد میں دفن کیا, ان کا اپنا گھر ہے اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ڈاکٹر جی, میں اپنا مردہ دفن کیا اسلام آباد میں. جی ٹھیک. ڈاکٹر افتخار حسن بخاری صاحب جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, بات پھر وہ یہ کہ کیا آباد کاری سے اس کا سلوشن نکل آئے گا؟ ڈائلاگ کرنے ہی پڑیں گے, آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا, آپ کو ان کے ساتھ بات کرنا پڑے گی. اور پہلے تو اب تک ان کا مطالبہ ہے کیا؟ جی ان کا مطالبہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ان کی ڈیمانڈ تو ہے کہ رول آف لا ہو یہاں پہ. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہے, جو فیوڈل کلاس ہے, وہاں کے جو ایک قسم کے 6-7 جو وہاں کے وہ بڑے ہیں جن کو آپ بڑے گئے, جیسے بگٹی خاندان تھا یا دوسرے خاندان تھے, اب ان لوگ بھی محدود ہو گئے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کوئٹہ سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو اگر پبلک چند مٹھی بھر لوگ ہیں تو مٹھی بھر کو ختم کر دیں. لیکن اب ایک جب وہ پبلک ہوتی ہے, پچھلے دنوں جب وہاں پہ چک رئیس صاحب نے ایک بہت بڑا وہ
پروٹیسٹ کیا تو کتنے لوگ تھے؟ لاکھوں لوگ تھے. اب وہاں پہ سارے لوگ کسی بات سے تو نالاں ہیں نا, ان سے پوچھیں کس بات سے نہ, ان کے ساتھ مذاکرات کریں, بیٹھے ڈائلاگ کریں. نہیں, آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بی ایل ایف سے مذاکرات ہونے بی چاہیے؟ ایل ایف کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ جو وہاں کی ایک اکثریتی عوام ہے نا, ان کے ساتھ کر کے ان کو آپ موقع دیں آگے کا. نہیں, یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے بی ایل اے. کوئی مارتا ہے, حملہ کرتا ہے, بندوق لے کر آتا ہے, تو اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں میں گھر بناتا ہوں, وہاں پہ تحفظ تو مجھے اسٹیٹ نے دینا ہے نا. اگر مجھے اسٹیٹ وہاں تحفظ ہی نہیں دے سکتے, یہاں تحفظ کون دیتا ہے بلوچ کو؟ یہاں افغانی کو کون تحفظ دیتا ہے؟ اسٹیٹ دیتی ہے. افغانیوں نے یہاں پہ جو کچھ کیا, ان کو یہاں پہ بہت سی اپنے امیونٹیز دی. صاحب, یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو کیا بی ایل اے سے بھی مذاکرات کرنے میں کیا مذاکرات؟ نہیں, اسٹیٹ نے کرنے نا, ہم نے تھوڑی کرنے. جی ناظرین, اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں, ہم تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئیں گے. اسٹے ود